मैं खुद पूछती हूँ कोई अगर जिसको जो यादो पढ़ लो, मौका मैं खुद देती हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं खुद मौका देती हूँ, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सबको मौका देती हूँ। और सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा कुछ खास वाला जिक्र हो जाए अब, कामयाबी वाला। आखिरत बनाना, किसको आखिरत बनाना है? हाथ उठा दीजिए। तो जिसको आखिरत बनाना है ना, मैं जो जिक्र करने जा रही हूँ अमल करना होगा, बोलो इंशाअल्लाह। कौन सा मेरा जिक्र है सुनिएगा, क्योंकि औरतें कुछ औरतें अपने आप को झांसी की रानी समझती हैं। अल्लाह करे, कुछ औरतें अपने आप को झांसी की रानी समझती हैं। सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम ही हैं। एक दिन मौलाना साहब ने तकरीर किया, क्या तकरीर किया कि घर में जाया करें तो बीवी को सलाम किया करो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताया मौलाना, लेकिन फिर उन्होंने कहा मौलाना साहब बड़ी गड़बड़ बात बताया आपने। कहा ऐसे इसका दिमाग का आसमान में रहता, सलाम करेंगे तो दिमाग उसका आसमान हो जाएगा। ऐसे वो हर वक्त दिमाग उसका आसमान में रहता है, और सलाम जब करने लगे तो और उसका दिमाग आसमान में जाएगा। तो कहा कुछ भी हो सलाम कर लिया करो। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है सलाम करने का? मौलाना ने कहा जो सबसे पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा इसी बात है, तब तो अफरोज सलाम करेगा। 1 बजे रात में जलसा खत्म हुआ, शौहर घर में गए, दरवाजा खोला, बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीवी ने यूं देखा, कहा अच्छा अपनी नींद तो खराब करवे की, जलसा सुन के हमारी नींद खराब कर दिया। तो कहा नहीं, मौलाना ने कहा है ना घर में जाए करो सबको सलाम किया करो, दूसरे दिन भी आएंगे। बीवी बिगड़ के कहा घर बना दियो, रोज जलसा सुना करो, वही अपना समझ दिया करो, मेरा दिन खराब मत किया करो, आके आधी रात में सलाम करते हो। तो सुबह में बीवी ने शौहर से कहा अच्छा ही बताओ इस सलाम कब से सीख लिया? तो कहा मौलाना ने कहा जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। बीवी ने कहा अच्छा ही आओ कर तुम जा रही थी बीवी। जैसे ही शौहर घर में कदम रखे, बीवी ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शौहर ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शौहर ने कहा लेकिन बीवी क्या बात है, आज तुम जग रही थी सलाम करने के लिए? तो बीवी ने क्या कहा, ये दुनिया में हर जगह मैं आगे हूँ सलाम करके, जन्नत में भी तुमसे पहले आगे जाऊंगी। यहाँ हर जगह हम आगे तुमको जाने देंगे, कहा जन्नत में आगे हर जगह तो मेरे चलती है ना। तो सुनो मेरी इस्लाम बहनों, मेरे अली इरशाद फरमा दिया जिस घर में औरत की आवाज शौहर से ऊंची होगी उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। याद रखो, दुनिया में इंसान कोई हज करता है, कोई उम्रा करता है, कोई सजदा करता है, कोई रात दिन तस्बीह पढ़ा करता है, लेकिन याद रखना सारी इबादत एक तरफ, शौहर की फरमा बरदारी एक तरफ। कह दे सुभान अल्लाह। शौहर की फरमा बरदारी एक तरफ। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ औरत अगर मैंने तुझे किसी नबी की सजदा करने का हुक्म दिया होता तो ऐ औरत मैं तुझे हुक्म देता अपने शौहर की तू सजदा किया कर। एक शौहर, पहले का जमाना था, मोबाइल का जमाना नहीं था। अल्लाह, शौहर कहीं जा रहा था, सेकंड फ्लोर पर बीवी बैठी रहती और नीचे में माइका था। लेकिन जब शौहर कहीं जाने लगा तो उसने जाते जाते कह दिया मेरी बीवी जा रहा हूँ, जब तक ना आऊं घर से बाहर मत जाना। मेरा जुमला सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि खास औरतों में ये आदतें होती हैं। मेरी बीवी जब तक मैं ना आऊं लौट के ना घर से बाहर मत जाना। शौहर 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए। मेरे आका करीम का दौर था, हुजूर पर्दा भी नहीं फरमाए थे, अभी हुजूर पर्दा नहीं फरमाए थे। सुनिए अल्लाह। अभी जब शौहर चला गया, ये जाते जाते बोल कर गया कि जब तक न आऊं घर से बाहर मत जाना।
اب یہاں پہ کیا ہوا، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ایک ہی لاڈلی، باپ کی جب طبیعت خراب ہو گئی تو لوگوں نے اوپر میں سگٹ ملر میں آ کے کہا تمہاری بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، آؤ چل کے دیکھ لو۔ بیٹی نے کیا کہا، کیسے جاؤں؟ شوہر نے جاتے جاتے کہا تھا جب تک میں نہ ہوں گھر سے باہر مت جانا۔ تو لوگوں نے کیا کہا، ارے دور دور نہ جا رہے، اترو نیچے آ جاؤ۔ کہا نہیں، میرے شوہر نے کہا چوکھٹ سے باہر مت جانا۔ اللہ اللہ، حالت اتنا سیریس ہو گیا، چمچ سے پانی ڈالنے لگا۔ پھر انہوں نے بیٹی کا پھر لوگوں نے کہا یہ مجبور ہو گئی، حضور کا دور تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات کو بھجوایا، پیش کرایا کہ میرے حضور میرے شوہر جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے یہ بول کر گئے تھے جب تک میں نہ جاؤں آؤں چوکھٹ سے باہر مت جانا۔ لیکن میرے بابا کے طبیعت نیچے میں سگٹ پلوں میں رہتی ہوں، شوہر کی بات مانوں یا بابا کی بات مانوں تو میرے نبی نے فرما دیا جاؤ اس سے کہہ دینا اپنی شوہر کی بات پہ قائم رہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، شوہر کی بات پہ قائم رہے۔ اللہ اللہ، اب یہاں پہ وہ عورت اس نے نہیں، وہ آگے نہیں بڑھی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ دیجیے آپ لوگ کی طرف، یہاں تک باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پھر آ کر کے کہا تیرا باپ تیرا نام لیتے لیتے انتقال ہو گیا، پر تو نائی کیسی لڑکی ہے، کیسی کٹر دل ہے، دنیا کیا کہتی ہے اس میں توجہ مت دیا کرو، میرا رب مدینے والا کیا کہتا ہے اس میں کوئی توجہ دینا ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے کہا چل جنازہ تیار ہو گیا ہے، ارے اب تو اتر جا، کیسی بیٹی ہے تو، پتھر دل ہو چکی ہے کیا، اب تو اتر جا، تجھے کہا کچھ بھی ہو میں یہیں سے دیکھ لیتا ہوں چہرہ، میں اوپر سے دیکھ لوں گی لیکن میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا۔ باپ کا جنازہ چلا گیا، جب مدفن ہو گیا، اب اسی دن شوہر شام کو آ گیا، جیسے ہی شوہر گھر میں آیا بیوی اٹھ کر کھڑی ہوئی، شوہر کے سینے سے لپٹ کر چیخ مار کر کے روئی، رو کر کہنے لگی میرے سر کے تاج ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، میرے بابا دنیا میں نہیں رہے، ہمیں پکارتے رہے ہمیں بلاتے رہے، لیکن آپ کا ایک لفظ نے میرے پیروں میں بیڑی ڈال دیا۔ آج کل اور کوئی نہیں فون کر کے سب باتیں کرتے، ایک لفظ آپ کا میرے پیروں میں بیڑی ڈال دیا۔ شوہر نے کہا میری بیوی اگر تم نیچے اتر کے چلی جاتی باپ کو دیکھ تو میں کیا تمہیں کیا کرتا مصیبت کا۔ بیوی نے کیا کہا لیکن سنو قیامت کے دن خدا مجھ سے سوال کرتا جب تیرے شوہر نے کہا تھا تو تو چوکھٹ پار کیوں کی، اس لیے میں قیامت کے دن سے ڈر گئی میرے نبی نہ ناراض ہو جائے، اس لیے میں تمہاری باتوں پہ قائم رہی۔ اللہ اللہ، سنیے شوہر گیا قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا، رات میں میاں بیوی روتے روتے سو گئے۔ سنیے میاں بیوی روتے روتے سو گئے، جب روتے روتے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھا بیٹی نے، اس کا باپ جنت کے باغیچوں میں بیٹھا پھل کھا رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، جنت کے باغیچے میں باپ بیٹھا پھل کھا رہا ہے۔ بیٹی سے ملاقات ہوا تو باپ نے کہا میری بیٹی نے رویا، کہا بابا میں مجبور تھی، میرے شوہر نے کہا بیٹی کچھ نہ کہنا، ارے سب سے خوش نصیب باپ ہوں جو تیرے جیسی بیٹی ملی۔ کہہ دے سبحان اللہ، یہ سلسلہ خواہ میں کہا باپ بیٹی کیا بات، کہا باپ نے کہا وہ میری لبے جگر، ارے میں تو جہنم جنت میں جانے کا کوئی میرا پرمیشن نہیں تھا، ہم نے تو کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، لیکن جب انتقال میرا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عدالت میں ہمیں پیش کر کے کہا او میرے بندے ارے تم بڑا خوش نصیب ہے، تیری بیٹی شوہر کی فرما برداری اس نے کیا، اس کی فرما برداری کی وجہ سے میں نے تیری خطا کو معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، اے میری بیٹی آج جنت کے باغیچوں میں ہوں نا تیری وجہ سے ہوں، تو نے شوہر کی فرما برداری کیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ ارے جب ایک بیٹی شوہر کی فرما برداری کرے تو ماں باپ جنت میں چلے جائے تو وہ جنت میں کہیں کیوں نہیں جا سکتی۔ یاد رکھنا میری بہنوں، میرے نبی جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے تو یہ نہیں کہا تھا بیٹی
نماز پڑھ قرآن پڑھ، بلکہ ایک جملہ کہا تھا میری لال، اے میرے لبِ جگر، آج میرے گھر کی مہمان علی کے گھر کی مہمان ہو رہی ہے، حالات جیسے بھی ہو کبھی علی کو ناراض نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ میرے نبی نے کہا تھا اپنی بیٹی کو، بلکہ ہم ہر انسان کو یہ ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ ایک دن واقعہ ہے، تھوڑی سی فاطمہ روٹ گئی علی سے، اور علی چلے گئے مسجد میں نماز پڑھی، فاطمہ زہرا گھر سے نکلی اور اپنے بابا کے دروازے پہنچ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، غیبہ نبی نے دیکھ لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا حسن حسین کی امی۔ کہا کون حسن حسین کی امی؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کون میری بیٹی فاطمہ؟ بابا علی کی بیوی ہوں۔ جب کہا علی کی بیوی ہو تو نبی نے کہا فاطمہ دروازہ نہیں کھلے گا، اندر مت آنا، تم اس وقت علی سے ناراض ہو کے آئی ہو، جاؤ لوٹ جاؤ۔ سوچیے، نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی ہونے کے بعد جو جنتوں کی سردار ہے، جس کا بیٹا نوجوان ہے جنتوں کا سردار، جس کا بابا مالک و مختار، جس کا شوہر قیامت کے دن جنت پہ قبضہ علی کا ہوگا، جس کو علی ٹکٹ بانٹے کہ جنت میں وہی جائے گا۔ ان کی زوجہ لوٹ آئی، جب لوٹ آئی تو آقا مچل گئے، تڑپ گئی کہ بے پناہ محبت کرتے تھے فاطمہ سے۔ ہمارے سرکار اٹھے، بیوی کو بیٹی کی طرف نہیں گئے، شیر خدا کو تلاش کرنے گئے، کہتے سبحان اللہ۔ کیا دیکھا؟ مسجد نبوی میں علی نماز پڑھ کے اسے ٹیک لگا کے، اسے ٹیک لگائے، میرے حضور وہاں جلوہ گر ہوئے، علی کو یوں اٹھا دیا، پیٹھ کو سہلا دیا، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اس لوگوں نے انبل کیا ہوئی، یہ نہیں کہا علی چلو گھر چلے گئے، سبحان اللہ، چلو گھر چلتے، یا رسول اللہ گھر چلنا ہے؟ ہاں گھر آگے، جیسے ہی گھر میں نبی علی کو دیکھا، فاطمہ کی زہرا چیخ مار کر کے علی کو پکڑ کر رونے لگی، کہا علی بتاؤ نہ کیا آپ ہم سے ناراض ہو؟ علی نے کہا فاطمہ ہم تم سے قیامت تک ناراض نہیں ہو سکتے، تمہیں تو ناراض ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، اپنے سینے پہ فاطمہ کا ہاتھ رکھ دیا، فاطمہ کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ رکھ دیا، علی کے ہاتھ پہ نبی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور ہاتھ رکھ کر کہا فاطمہ یاد رکھنا شوہر کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ شوہر کی رضا میں خدا کی رضا ہے، خدا کے لیے۔ علی نے فرمایا اس گھر میں لعنت کے فرشتے آتے ہیں جس گھر میں بیوی اپنی بات کو اوپر کرتی ہے، شوہر اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اللہ اللہ 9 بجنے والا ہے، لیجیے پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہم تصور میں طیبہ کی جانب کھڑے، ہم تصور میں طیبہ کی جانب کھڑے، جلوائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جلوائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، تذکرہ جب چھڑا ان کے رخسار کا، تذکرہ جب چھڑا ان کے رخسار کا، سورہ والضحیٰ دیکھتے
شمس واپس ہوا شک ہوا چاند اور شمس واپس ہوا اور کنکر نے جب ان کا کلمہ پڑھا اور کنکر نے جب ان کا کلمہ پڑھا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے بول جبریل اے لامکان کے مکی بول جبریل اے لامکان کے مکی اس سے آگے ہے میری رضا ہی نہیں اس سے آگے ہے میری رضا ہی نہیں رک کس درا کے منزل پہ روح الامین رک کس درا کے منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے عشق میں جب رضا نے اٹھایا قدم عشق میں جب رضا نے اٹھایا قدم ہو گئے سارے گستاخ سے قلم اہل تھانہ بھون بن کے مثل سلم اہل